अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए वीलाग के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, आज के वीलाग में हम बात करेंगे सऊदी अरब का जो शाही ख़ानदान है उसके बारे में और बादशाहत के बारे में। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से मगरबी मीडिया में मुख्तलिफ खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि सऊदी अरब का जो बादशाह है उसकी सेहत काफ़ी ख़राब है और वहाँ पर कोई मुमकिन बगावत हो सकती है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सऊदी अरब का जो इस वक्त मौजूदा बादशाह है जो है सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, उसकी सेहत की क्या सूरत हाल है और वो मीडिया पर क्यों नहीं आ रहे, और सऊदी अरब में बादशाह का चुनाव कैसे होता है। एक बादशाह वफात पा जाए तो दूसरा बादशाह कौन बनता है, क्या बादशाह का बेटा बनता है या उसका भाई बनता है, या वहाँ पर क्या सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत तो है नहीं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर सिस्टम क्या है, बादशाह का चुनाव कैसे होता है, मैं आपको सऊदी अरब की कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। नादरीन, 1932 में जो जदीद सऊदी अरब की बुनियाद रखी गई और जदीद सऊदी अरब का जो बानी है वो मौजूदा बादशाह किंग सलमान का जो वालिद था अब्दुल अजीज़ वो थे। तो उन्होंने 1932 में अमेरिका की मदद से जो उस वक्त की तुर्क खिलाफत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया भी कहा जाता है, उसके खिलाफ एक कामयाब जंग लड़ी और उस जंग के नतीजे में जो सऊदी अरब है वो तुर्क खिलाफत या खिलाफत उस्मानिया से अलग हो गया। और तो 1932 में इस जदीद सऊदी अरब की बुनियाद रखी गई और जो उस उनका बानी है वो मौजूदा बादशाह का जो वालिद था अब्दुल अजीज़ वो बानी है, और वो 1932 से लेकर 1953 तक सऊदी अरब का बादशाह रहा और 1953 में उसकी वफ़ात हुई। और नाज़रीन, जो सऊदी अरब का बादशाह अब्दुल अजीज़, उसने अमेरिका के साथ उसके करीबी तल्लुकात थे और उसने 1945 में अमेरिका के साथ एक मुआहदा भी किया था जिसके तहत अमेरिका जो है वो सऊदी अरब की दिफाई मदद करता चला आ रहा है। और उस मुआहदे में एक बात ये भी तहरीर हुई थी कि शाह अब्दुल अजीज़ जब तक ज़िंदा हैं ये सऊदी अरब के बादशाह रहेंगे और इसके बाद इसका जो बड़ा बेटा होगा, जो हयात होगा, वो बादशाह बनेगा, और जब वो फौत होगा तो उसका बेटा बादशाह नहीं बनेगा बल्कि जो अब्दुल अजीज़ का दूसरा बेटा होगा उसकी जगह वो बादशाह बन जाएगा। यानी कि जो 1953 में शाह अब्दुल अजीज़ की वफ़ात हुई तो उसका जो बड़ा बेटा था सऊद, वो 1953 से लेकर 1964 तक बादशाह बना। और 1964 में उसकी जो अयाशाना ज़िंदगी थी उसकी वजह से उसको शाही ख़ानदान ने बादशाह से रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर उससे जो छोटा भाई था शाह फैसल वो बादशाह बन गया। नादरीन, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अब्दुल सऊदी अरब के पहले बादशाह थे अब्दुल अजीज़, उसके 31 बेटे हैं मुख्तलिफ बीवियों से, और जो जिन बेटियों की तादाद 31 से भी ज़्यादा है। और इस वक्त उसके 6 बेटे अभी भी हयात हैं, जिनमें मौजूदा बेटा जो इस वक्त बादशाह है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वो भी शामिल है। तो नाज़रीन, पहला जो बादशाह बना वो सऊद था, वो 1964 में उसको रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह उसका जो छोटा बेटा था शाह फैसल उसको बादशाह बनाया गया। नाज़रीन, ये शाह फैसल वही है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बहुत करीबी दोस्त था और वो पाकिस्तान के दौरे पर काफ़ी आता रहा, और उसी के नाम पर भुट्टो साहब ने फैसलाबाद, जो अब पाकिस्तान के एक शहर है, इसका नाम पहले लैलपुर था, तो लैलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद उसी शाह फैसल के नाम पर भुट्टो साहब ने रखा था। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद में हमारी एक मस्जिद है शाह फैसल मस्जिद, उसकी बुनियाद भी शाह फैसल साहब ने रखी थी भुट्टो दौर में, और उसके अखराजात भी शाह फैसल साहब ने उठाए थे। तो नादरीन, 1976 में शाह फैसल को उसके भतीजे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था, और शाह फैसल के कत्ल होने के बाद उनके वालिद की वसीयत के मुताबिक शाह फैसल के बेटे की बजाय शाह फैसल को जो उससे छोटा भाई था वो था मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़, उसको बादशाह बनाने के लिए ऑफ़र की गई, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ वो बादशाह बनना नहीं चाहता था, और उससे जो छोटा भाई था वो खालिद बिन अब्दुल अजीज़ था, और जो खालिद बिन अब्दुल अजीज़ था ये मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ का माँ जाया भी भाई था, यानी कि हकीकी भाई थे, ये एक ही माँ से थे। तो उसने खुद बनने की बजाय अपने छोटा भाई जो उसके बाद दूसरे नंबर पर आ रहा था उसको बादशाह बना दिया, और खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ये 1976 से लेकर 1982 तक सऊदी अरब का बादशाह रहा। और 1982 में खालिद बिन अब्दुल अजीज़ वफ़ात पा गया, तो उसके बाद जो उसका छोटा भाई था, यानी कि उससे जो नेक्स्ट बेटा था अब्दुल अजीज़ का, वो था फ़ाद बिन अब्दुल अजीज़। तो फ़ाद बिन अब्दुल अजीज़ 1982 में बन गया बादशाह, और ये 2005 तक सऊदी अरब का बादशाह रहा।
اور اس دوران وہ 1995 میں اس کو فالج بھی ہوا، اور اس کے بعد جو اس کا ولی عہد تھا وہ نظام حکومت چلاتا رہا، تاہم یہ 2005 تک زندہ رہا اور یہی سعودی عرب کا بادشاہ رہا۔ ناظرین، 2005 میں جو فہد بن عبدالعزیز تھا یہ وفات پا گئے، تو اس کے بعد جو اس کا چھوٹا بھائی تھا، یعنی کہ اس کے بعد جس بھائی کا نمبر تھا وہ تھا عبداللہ۔ یہ ان کی ماں اور فہد کی ماں تو مختلف تھی، لیکن والد کیونکہ عبدالعزیز تھا تو یہ عبداللہ بن عبدالعزیز یہ بادشاہ بنا، اور یہ 2005 سے لے کر یہ 2015 تک سعودی عرب کا بادشاہ رہا۔ اور 2015 کے بعد 2015 میں عبداللہ بن عبدالعزیز جو تھے یہ وفات پا گئے، تو اس کے بعد جو اب موجودہ بادشاہ ہیں سلمان بن عبدالعزیز یہ بادشاہ بن گئے۔ اب ناظرین، جو موجودہ بادشاہ ہے وہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں۔ اب ان عبدالعزیز کے جو 31 بیٹے تھے ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اور اب اس وقت صرف ان کے 6 بیٹے زندہ ہیں، جن میں موجودہ بادشاہ جو موجودہ ہیں بادشاہ دوسرا سلمان بن عبدالعزیز یہ ہیں، اور اس کے بعد جو اس سے چھوٹا بھائی ہے جو ابھی تک زندہ ہے وہ ہے عبید اللہ بن عبدالعزیز، اس کے بعد ہے محمد اللہ بن عبدالعزیز، اس کے بعد ہے احمد بن عبدالعزیز، پھر مشرف بن عبدالعزیز، اور سب سے جو چھوٹا بھائی ہے وہ ہے مکرم بن عبدالعزیز۔ تو یہ اس وقت 6 بھائی زندہ ہے، جن میں چھٹا جو ہے وہ اس وقت بادشاہ ہے، اور اس کے بعد 5 اور بھی بھائی ابھی تک زندہ ہیں۔ تو جب تک عبدالعزیز کا کوئی بھی بیٹا زندہ ہے تو کوئی اور سعودی عرب کا بادشاہ اس کی وصیت اور اس قانون کے تحت نہیں بن سکتا۔ تو ناظرین، کیونکہ پوری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بادشاہ وفات پاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن سعودی عرب کا نظام ان سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ یہاں پر جو بادشاہ بنتا ہے اس کا بعد اس کا بیٹا بادشاہ نہیں بنتا، بلکہ اس کا بھائی بادشاہ بنتا ہے۔ تو ناظرین، جو سلمان بن عبدالعزیز ہے یہ اس وقت 90+ ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ شدید علیل ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں، اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیونکہ وہ ان کی ایج بھی زیادہ ہو چکی ہے اور ویسے بھی وہ بیمار بھی ہیں۔ تو جو اس وقت حکومت کی ہے باغ دور وہ اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے محمد بن سلمان وہ سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ کراؤن پرنس بھی ہے، یعنی کہ ولی عہد بھی ہے۔ تو جو یہ 1917 میں ولی عہد اس کو مقرر کیا تھا سلمان بن عبدالعزیز نے، یہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، تو وہ اپنے بڑے بیٹے کو بھی اس نے نیگلیکٹ کر کے اپنے چھوٹے بیٹے کو کراؤن پرنس ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد جو تمام حکومت کے اختیارات ہیں وہ اس وقت محمد بن سلمان کے پاس ہیں، اور یہ کراؤن پرنس ہے، بڑا طاقتور ہے، اور اس نے سعودی عرب میں اپنا جو 2030 کا ایک پلان بھی جاری کیا ہے، جس کے مطابق اس نے سعودی عرب میں کچھ اصلاحات کی ہیں، اور یہ اس نے ایک پلان دیا ہے کہ سعودی عرب، کیونکہ سعودی عرب کا ٹوٹل انحصار تیل پر ہے، تیل کی دولت پر ہے، تو جیسا کہ میڈیا آنے والے وقتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ جو الیکٹرک کاریں اور الیکٹرک ہر چیز آ رہی ہے تو تیل کی جو ضرورت ہے وہ دنیا کو نہیں رہے گی۔ تو اس نے یہ کراؤن پرنس یہ پڑھا لکھا بھی ہے، محمد جسے MBS بھی کہا جاتا ہے، محمد بن سلمان، تو یہ پڑھا لکھا تھا، اور اس نے 2030 کا ایک پلان جاری کیا کہ 2030 تک سعودی عرب جو ہے وہ تیل سے انحصار کم کر رہا ہے، یعنی کہ اس نے دیگر ذرائع وسائل اپنے وسائل بنانے شروع کر دیے ہیں کہ صرف سعودی عرب صرف تیل پر انحصار نہ کرے، اور خدا نخواستہ دنیا کو تیل کی ضرورت نہیں پڑتی یا سعودی عرب کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو سعودی عرب تو بیٹھ جائے گا، تو اس نے سعودی عرب کی جو معیشت ہے وہ تیل سے دوسری چیزوں پر کنورٹ کرنا شروع کی ہوئی ہے، اور اس نے اور دیگر جو ماڈرنائزیشن کی طرف بھی بڑھا گیا ہے، اور اس کیونکہ سعودی عرب ایک مذہبی ملک تھا تو اس نے وہاں پر کچھ اصلاحات کی ہیں، جس میں سینما ہال کھل گئے ہیں، ایون جو مقدس ترین شہر ہے مدینہ شریف اس میں بھی سینما ہال اس نے کھول دیے ہیں، اور فلم انڈسٹری اس نے کھولی ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین پہلے غیر محرم کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتی تھی اس پر بھی اس نے پابندی ختم کر دی، اب جو خواتین ہیں وہ ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہیں اور بغیر محرم کے باہر بھی آ سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کاموں کی وجہ سے جو محمد بن سلمان ہے اس کو مغرب کی بڑی سپورٹ حاصل ہوئی ہے، خاص کر امریکہ کے، تو لیکن اس کی مخالفت بھی بڑی ہو رہی ہے، اور مخالفت میں جو سب سے مین پہلا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نے یمن کے ساتھ جنگ شروع کی ہوئی ہے اس میں سعودی عرب کا نقصان بھی کافی ہو رہا ہے، اور حوثی باغی جو ہیں
انہوں نے جو سعودی عرب کے اتحادی تھے حکومت تھی اس کو شکست بھی دی ہے، تو یہ اس کی بڑی خامی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک صحافی تھے جمال خشوگی، اس کو انہوں نے قتل کرایا تھا، تو اس وجہ سے بھی مغرب اس کے خلاف ہے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو بھائی تھے وہ اس کے خلاف تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو زیادہ اختیارات نہ دیے جائیں اور شاہی خاندان کے دیگر افراد، کیونکہ اگر بادشاہ کو کچھ ہوا تو یہ تو خود بادشاہ بن جائے گا، اور جو سعودی عرب کا ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ بادشاہ بننے کے بعد اس کا بھائی بادشاہ بنتا ہے، تو یہ تو بغاوت ہوگی، پھر یہ تو خود بادشاہ بننے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کی جو والدہ تھی وہ بھی یہی چاہتی تھی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اس کے اختیارات کم کریں، آپ نے تو اس کو بھی ابھی سے بادشاہ بنا دیا ہے، تو اس نے اپنی والدہ کو 2 سال تک قید رکھا ہے تاکہ وہ ان کے والد سے نہ مل سکیں اور ان کے اختیارات پر بات نہ کر سکے۔ تو یہ اس کی بڑی خامیاں میڈیا میں بتائی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت جو کنگ سلمان ہے اس کی طبیعت واقعی بہت خراب ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہے، اور جتنے بھی اب گئے ہیں بادشاہ یا دوسرے ملکوں کے سربراہان حکومت گئے ہیں، صدر گئے ہیں، پھر یا پرائم منسٹر گئے ہیں، تو کسی کے ساتھ جو بادشاہ ہے سلمان بن عبدالعزیز، اس کی ملاقات کا کوئی فوٹو سامنے میڈیا پر نہیں لایا گیا، اور پچھلے چند ماہ سے جو سلمان بن عبدالعزیز ہیں اس کا کوئی ویڈیو یا کوئی اس کا جو فوٹو ہے، فوٹو سیشن یا کسی کام کو اس نے افتتاح کیا ہو یا اس کو دکھایا گیا ہو میڈیا پر، اس کی کوئی تصاویر میڈیا پر نہیں دکھائی جا رہی، اور یہ خدشہ جس سے یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ جو کنگ سلمان بن عبدالعزیز ہیں وہ اب بہت زیادہ بیمار ہیں اور وہ اس کی جو ایکٹیویٹی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ ناظرین، ریسنٹلی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی یہ سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں، اور سعودی عرب نے انہیں کچھ ریلیف پیکج بھی دیا ہے $3 ارب کا، لیکن عمران خان کی بھی جو بادشاہ ہیں سلمان بن عبدالعزیز اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور کوئی ایسی ویڈیو یا تصویر میڈیا پر جاری نہیں کی جا رہی، تو اس وجہ سے جو خدشات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ تو ناظرین، جو ولی عہد ہے کرون پرنس محمد بن سلمان، جو اس وقت ساری حکومت چلا رہا ہے، تو اس نے ابھی سے اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سعودی عرب کی ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ عبدالعزیز کا جب تک کوئی بیٹا بھی زندہ ہے تو وہی بادشاہ بنے گا، اس کا کوئی پوتا بادشاہ نہیں بن سکتا، تو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح محمد بن سلمان نے اپنے والد سے اختیارات اپنے آپ استعمال کر رہے ہیں اور والد صاحب کو ہاسپٹلائز کر دیا ہے اور کسی کو اس سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے، تو خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا جیسے ہی اس کی وفات ہوگی تو یہ خود کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیں گے اور اپنے کسی چچا کو بادشاہ بننے نہیں دیں گے۔ اس وجہ سے جو سعودی عرب کے بیشتر شاہی اراکین ہیں یا لوگ ہیں وہ کراؤن پرنس یعنی کہ محمد بن سلمان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور ایون اس کا جو سب سے چھوٹا چچا ہے جو مکران بن عبدالعزیز، وہ اس وقت فرانس چلا گیا ہے اور اس نے فرانس میں پناہ لی ہوئی ہے، اور اس کو دیگر شاہی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی عمر ابھی کم ہے، تو باقی جو اس کے بھائی کنگ کے بادشاہ کے بھائی بچے ہوئے ہیں 4، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ 90+ ہو چکے ہیں، ان کی جو تاریخ پیدائش ہے 1940 سے پہلے کی ہیں، تو شاید وہ حکومت نہ سنبھالیں اور وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی جو مکران بن عبدالعزیز ہیں اس کو حکومت دیتے، تو انہوں نے اس کو زندہ رکھنے کے لیے فرانس میں اسے بھیج دیا اور وہ فرانس میں بیٹھے ہیں اور وہ بادشاہ کی وفات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وفات ہو اور اس کے بعد اگر اسے بادشاہ بنایا جاتا تو وہ سعودی عرب آئیں۔ لیکن دوسری طرف سے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے بھی جو شاہی فورس کے سربراہان تھے ان کو تبدیل کر دیا ہے اور اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو شاہی فورس میں سربراہ تقرر کیا ہے۔ اسی طرح جو فوج ہے اس کے بھی جو سربراہان ہیں اس نے تبدیل کر دیا اور اپنے خاص آدمی جو ہیں وہ سربراہ تعینات کر دیے، اور ایون جو کنگ گارڈز ہیں یعنی کہ ایسی ایک فوج، سعودی عرب کی فوج کا ایک دستہ ہے، ایک شاخ ہے جو بادشاہ کی حفاظت پر مامور ہوتی ہے جن کو کنگ گارڈز کہا جاتا ہے، تو اس نے اس کنگ گارڈز کو بھی تبدیل کر دیا اور اس کی جگہ بھی اس نے اپنے خاص آدمی وہاں پر تعینات کر دیے ہیں جہاں پر بادشاہ کا محل ہے، تو کسی شخص کو بھی ایون بادشاہ کی اپنی بیوی کو یعنی کہ کراؤن پرنس کی اپنی ماں کو بھی بادشاہ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح جو مغربی میڈیا میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں اگر جو کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان یہ بادشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس موجودہ بادشاہ کے بھائی کو بادشاہ نہیں بننے دیتے تو وہاں پر کسی قسم کی کوئی بغاوت ہو سکتی ہے، اور اس بغاوت کو کچلنے کے لیے 2017 میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے
بہت سے شاہی اراکین کو گرفتار بھی کر لیا تھا انہوں نے، ایک رائل ہوٹل میں گرفتار کر کے 1 سال تک گرفتار رکھا ہے کرپشن کا بہانہ بنا کر۔ تو حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں سعودی عرب میں، اور یہ اس بار خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر بادشاہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک خونی بغاوت ہو سکتی ہے جس میں بہت سی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو اس یہ پہلی بار ہوگا کہ سعودی عرب میں بادشاہت کا، یعنی کہ جو نیا بادشاہ بننے کے لیے کسی قسم کی کوئی بغاوت ہو سکتی ہے یا کوئی فوجی لڑائی ہو سکتی ہے، یا شاہدان خاندان کے جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا سعودی عرب میں بادشاہ محمد بن سلمان کے بعد جو اقتدار ہے وہ سموتھلی دوسرے بادشاہ کی طرف چلا جاتا ہے یا کسی قسم کی کوئی فوجی بغاوت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس کی جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ والسلام۔